बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 4 ख़वातीन को बेख्तियार बनाना में तफसीली सवाल नंबर 3 है। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर बहस करें। पेज नंबर 99 निकालें। पेज नंबर 99। क़याम पाकिस्तान 1947 से असर हाजिर तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमत। जी, क़याम पाकिस्तान 1947 से अहद हाजिर तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमत, ये आज हमारा टॉपिक है। इसे आपने हाईलाइट करना है बेटा। यहाँ से पेज नंबर 99 से लेकर 100 तक, पेज नंबर 100। जी, ये नीचे हेडिंग दी हुई है तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ से ऊपर तक, इसे हाईलाइट कर लें। हाँ, बॉक्स को शामिल करना है। जी, बॉक्स को शामिल करेंगे। क़याम पाकिस्तान 1947 से असर हाजिर, पेज नंबर 99 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन नंबर 4 जी 3। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की करीबन निसफ़ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। MCQ का निशान लगाएं। निसफ़ आधी मरदमशुमारी। हाँ, मरदमशुमारी क्या है बेटा? इसे सेंसस कहते हैं। सेंसस यानी वो अमल जिसमें पाकिस्तान की आबादी को गिनना शामिल है, उसकी आदाद शुमार इकट्ठा करना है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा करना है, यानी कितने उस्ताद हैं, कितने किसान हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने यानी मर्द हैं, कितने औरतें हैं, कितने तालीम याफ्ता, कितने गैर तालीम याफ्ता, इन सब को बारे में डाटा इकट्ठे करने के अमल को कहते हैं मरदमशुमारी। पाकिस्तान में यह हर 10 साल बाद होती है, लेकिन 2017 में जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का निसफ़ हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में अहम किरदार हैसियत रखती हैं। वो इन नस्लों की अमीन हैं जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा। पाकिस्तान में हर शोबे ज़िंदगी में वो अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। मीडिया पर जिस तेज़ी से उन्होंने अपना किरदार संभाला है वो इन्हीं का खासा है। खासा खसूसियत, खूबी, यानी मीडिया जिसे आप प्रिंट मीडिया पे कहते हैं, अखबार, रस्म व रसाइल वगैरह, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और आजकल नेट वगैरह, इस पर आप देखते हैं कि तमाम मीडिया पर जो है वो ख़वातीन ही छाई हुई हैं। तालीमी दरसगाहों से लेकर ऐवान सियासत तक हमारी पुरअज़्म ख़वातीन ने अपने नाम रोशन किए हैं। तालीमी दरसगाहों से यानी तालीमी इदारों से लेकर और ऐवान सियासत तक, यानी जो हमारे सियासत के ऐवान है, कौमी असम्बली और सेनेट वगैरह या दूसरे इदारे, वहाँ तक ख़वातीन जो है वो अपनी नाम रोशन किए हुए हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और समाजी बहबूद के अलावा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मुल्क में आम लोगों की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए ख़वातीन इनफरादी और इज्तमाही तौर पर खलूस नीयत से सरगर्म अमल हैं। हमें ये फलाह बहबूद के इदारे या इसी जैसे NGOs वगैरह होती हैं, या हमारे यहाँ फलाह इदारे हैं जैसे ब्लड बैंक हैं, या तालीमी इदारे वगैरह होते हैं, या बेवाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के मराकज़ वगैरह होते हैं, इन सब में ख़वातीन जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ खुसूसी बच्चों के स्कूल हों, बूढ़े लोगों के लिए सर छुपाने की जगह हों, नादार औरतों के लिए दस्तकारी सिखाने के इदारे हों, इनसे वाबस्ता हमारी औरतें अपनी हिम्मत और बसात से ज़्यादा काम करती हैं। आइए उन्होंने मिसालें दे दी कि खुसूसी बच्चों के स्कूल हों, यानी जो डिसेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, या इसी तरह जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके ओल्ड हाउसेस चलाने के लिए, या नादार ख़वातीन यानी जो मुफलिस हैं, बेवाएँ हैं, या गरीब ख़वातीन हैं, उनके लिए हुनर सिखाने के लिए दस्तकारी के स्कूल वगैरह जो चला रही हैं, मराकज़ चला रही हैं। तो ख़वातीन किसी भी हवाले से मर्दों से पीछे नहीं हैं, बल्कि मुआशरे में ख़वातीन का किरदार दोहरी अहमियत का हामिल है। क़याम पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। हाँ बेटा, हमने पिछले लेक्चर में भी कायदे आज़म की बहन यानी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह शाना बशाना चलकर कायदे आज़म के साथ जो है वो तहरीक पाकिस्तान में
کردار ادا کیا اور اسی طرح مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متحرک ممبر بھی رہی تھیں۔ اسی طرح جب پاکستان میں 1965 میں بیٹا صدارتی الیکشن ہوئے تو اس میں جنرل ایوب خان کے مقابلے میں بھی ایک خاتون تھی اور محترمہ فاطمہ جناح، یعنی فاطمہ جناح کا کردار ہماری سیاست میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا یہ نام پاکستان کی ترقی کے لیے اہم۔ یہ میں نے کچھ نام لکھے تھے: محترمہ فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، شمشاد اختر، بلقیس عیدی، ڈاکٹر نفیس صادق، سمینہ بیگ، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، عرفہ کریم اور ملالہ یوسفزئی وغیرہ، یہ کچھ اہم نام ہیں جو ملک کی ترقی میں کام کر رہی ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ 6-7 نام لکھیں گے اسی پہ ہی اکتفا کریں، آپ دیکھیں گے دوسرے کھیل کے میدان بھی ہیں ہمارے اور بینکنگ بھی ہے، اس میں بہت سارے کام ہیں جو کہ خواتین کر رہی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ یلو باکس دیکھ لیں بیٹا، جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا۔ ہاں گو کہ یہ ہار گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک خاتون کا ملک کی صدارت کے لیے جو ہے وہ انتخاب لڑنا اور ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف لڑنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے اور سوال لکھنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے صدارتی انتخابات کب ہوئے؟ تو جواب آئے گا 2 جنوری 1965۔ اور صدر ایوب خان کا مقابلہ کس نے کیا؟ تو محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، ہاں جی، محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ MCQs کا نشان جی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی بیٹی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن رہیں، 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ اس کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بطور جج اور وکیل کام کرتی نظر آتی ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی بہت سارے جج ہیں خواتین۔ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی غالباً خاتون ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت اہم عہدوں پر یہ کام کر رہی ہیں۔ فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم، جی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ وہ آج ہم میں زندہ نہیں اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، یعنی صرف 9 سال کی عمر میں بیٹا انہوں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی یعنی IT کے میدان میں جو ہے اعلیٰ سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ MCQs کا نشان بیٹا۔ اسی طرح ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً ایک خاتون شمشاد اختر، جی ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں۔ ایسی خواتین کی ایک طویل فہرست ہے، اسے بھی آپ نے MCQs کے لیے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہاں بے نظیر بھٹو کے بارے میں بیٹا ایک اور بات بتا دوں کہ یہ عالم اسلام کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بنگلہ دیش میں بھی وزیر اعظم رہی ہیں، لیکن وہ وہ دوسری خاتون ہے، پہلی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو۔ اس کے بعد بیٹا بلقیس عیدی کے بارے میں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں کہ سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس عیدی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ بلقیس عیدی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہایت پسماندہ، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہے۔ بلقیس عیدی پاکستان کی حکومت سے تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں۔ MCQs کے لیے نشان لگا لیں، تمغہ امتیاز۔ اس کے بعد یہ مزید اور باتیں لکھی ہیں بلقیس عیدی کے بارے میں، یہ باکس میں اسے بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا بیٹا کہ محترمہ بلقیس بانو عیدی عبدالستار عیدی کی بیوہ اور عیدی فاؤنڈیشن کے علاوہ بلقیس عیدی فاؤنڈیشن کی بھی سربراہ ہیں۔ یہ آپ ایمبولینسز وغیرہ دیکھتے ہیں، عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز ہیں، عبدالستار عیدی انہوں نے یہ شروع کی، یہ ان کی مسز ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ MCQs کا نشان بلقیس عیدی فاؤنڈیشن لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داری سر انجام دیتی ہے۔ یعنی بلقیس عیدی فاؤنڈیشن جو ان کے اپنے نام سے فاؤنڈیشن ہے، ایک تو ہے نا عیدی فاؤنڈیشن جو عبدالستار عیدی کے نام سے چل رہی تھی، ایک ہے بلقیس عیدی فاؤنڈیشن۔ اس کا کام کیا ہے کہ لاوارث بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور اسی طرح لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے
الگ سے سوالات بنا لینے شارٹ کوئسچن کے لیے کہ بلقیس سیدھی فاؤنڈیشن کیا کام سر انجام دیتی ہے یا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق، محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ شارٹ کوئسچن بنا لیں کہ اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر کون فائز رہا؟ ڈاکٹر نفیس صادق۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جو اقوام متحدہ میں اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئیں۔ پاکستان کی ایک بیٹی سمینہ بیگ، جی سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو K2 پہاڑ کو سر کر چکی ہیں، یعنی پاکستان کی یہ بیٹی سمینہ بیگ جو کہ K2 پہاڑ کو بھی سر کر چکی ہیں، عبور کر چکی ہیں، MCQs کے لیے نشان۔ اس کے علاوہ سمینہ دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں، یعنی دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، ان میں سے ہر بر اعظم میں جو اونچی یا بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے ان کو سب سر کر چکی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ خواتین پاکستان میں تقریباً تمام بڑے شعبوں میں مثلاً فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان شعبوں کو آپ نے بیٹا ہائی لائٹ کر لینا ہے اور سوال لکھ لیں کہ پاکستان میں خواتین کون کون سے شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہتوں کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا یہ باکس میں لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو 2008 سے 2013 تک قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق کس صوبے سے؟ سندھ سے، اور اس کا ایک بہت چھوٹا پسماندہ سے علاقہ ہے بدین، وہاں سے ان کا یہ تعلق ہے، اور یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں۔ تو بیٹا یہ اس کے علاوہ اور بہت سے خواتین ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ نام ایک اور لکھا ہے ملالہ یوسفزئی کہ یہ پاکستان کی کم عمر ترین لڑکی ہے جس نے نوبل پرائز جو ہے نا وہ حاصل کیا ہے۔ یعنی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں مواقع ملیں اور وہ اس کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ تو بیٹا یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا لانگ کویسچن نمبر 4، جو کہ لانگ کویسچن نمبر 3 پاکستان کی ترقی میں خواتین کے کردار پر بحث۔ قیام پاکستان سے لے کر اور عصر حاضر یعنی موجود عہد تک ہم نے خواتین کی خدمات دیکھی ہیں۔ تو آپ نے اس سوال کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور ہمیں اس کا ہوم ورک شارٹ کویسچن کی صورت میں، مختصر سوالات کی صورت میں ہمیں ضرور بھیجیں، اور ہم نے اس کی PDF فائل جو ہے وہ گروپس میں سینڈ کر دی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔